तारुफ। किताब कैसे वजूद में आई। माजी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता और मैं कभी भी अपने माजी के बारे में नहीं सोचता हूं। ताहम मैं मुख्तसरन अपनी कहानी आप लोगों को सुनाता हूं कि कैसे मेरी ज़िंदगी में वो इनकलाब आया जिसने मुझे एक आम से डिप्रेशन ज़दा, तनाव और एंजाइटी में डूबे इंसान से लोगों का रूहानी गुरु बना दिया, और कैसे ये किताब जिस वक्त आप सुन रहे हैं वजूद में आई। मैं अपनी ज़िंदगी के पहले 30 साल इंतहा दर्जे की एंजाइटी का शिकार रहा हूँ। ये वो दौर था कि जब डिप्रेशन के इस कदर शदीद दौरे मुझ पर पड़ते थे कि अक्सर मैं खुदकुशी करने के बारे में सोचता रहता था। अब मैं उन दिनों के बारे में बात करता हूँ, ये सोचता हूँ तो यूँ लगता है कि जैसे मैं अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पहला दिन कि जब मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आया, ये वाक़या है मेरे 29वें जन्मदिन के कुछ दिन बाद की एक रात का। बहुत ही सुबह सुबह मेरी आंख अचानक से खुल गई और उस वक्त हालत मेरी ये थी कि शदीद वहशत मुझ पे तारी थी। वैसे यूँ वहशत भरे अंदाज में जागने का ये कोई मेरा पहला तजर्बा नहीं था, बल्कि मेरी हालत हर सुबह जागने के बाद तकरीबन यही होती थी। मेरी अक्सर रातों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता था उन दिनों, लेकिन उस रात की सुबह कुछ ज़्यादा ही वहशतनाक और ज़िंदगी से बेजार करने वाली थी। जाती रात की खामोशी, मलगजे अंधेरे में फर्नीचर के हेवले, कहीं दूर से गुजरती ट्रेन की आवाज़, हर शय में एक अजनबीयत थी, भला की अजनबीयत, मुखासमत, अदावत, बला की अदावत, लायनियत और ऐसी बेमानवियत कि दुनिया के लिए मेरा दिल कराहत और नफरत से भर गया। दुनिया से इस कराहत के अलावा मुझे खुद अपने होने, अपने वजूद, अपनी हस्ती से शदीद नफरत हो गई। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था, क्यों इतनी बेबसी, ऐसी बेहिसी और दुख के ऐसे एहसास के साथ जिए चले जाने की इस लाहासिल मशक को जारी रखा जाए। उस वक्त मेरे अंदर तबाह हो जाने, मिट जाने, गैर मौजूद हो जाने, फिजा में तहलील हो जाने की शदीद ख्वाहिश थी, इतनी शदीद कि जिए जाने की जबिल्लत तक उससे हारने पर तैयार थी। दिमाग में बस एक बात थी जो गूंज रही थी, आई कॉन्ट लिव विद माई सेल्फ। मैं खुद अपने साथ और नहीं रह सकता। लेकिन फिर यही फिक्रा जो मेरे दिमाग की गुलाम गर्दिशों में गूंजता जिंदगी के अंधेरे दिखा रहा था, मेरे लिए रोशनी की तरफ खुलने वाली खिड़की बन गया। ये फिक्रा मेरे दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था कि अचानक बिजली की चमक की तरह एक और ख्याल मेरे जहन में कूदा, जिंदगी बदल देने वाला ख्याल। ये फिक्रा जो मेरे जहन में घूम रहा है कि आई कांट लिव विद माई सेल्फ, इसका क्या मतलब है? ये आई कौन है और माई सेल्फ कौन है? मैं एक हूं या दो हूं? अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि मैं असल में एक नहीं दो हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। एक अना और एक सेल्फ। मेरा सेल्फ मेरी अना के साथ रहने पर तैयार नहीं था। और फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल गूंजा, लाजमी सी बात है कि इन दोनों में से एक हकीकी होगा और दूसरा गैर हकीकी या सराप। ये एहसास इस कदर शदीद और दिल को दहला देने वाला था कि मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गया। मैं मुकम्मल तौर पर हालत शऊर में था, कॉन्शियस था, मगर मेरा दिमाग कुल्ली तौर पर साकित था। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ताकत है जो मुझे अपनी जानिब खींच रही है। शुरू में ये ताकत कमज़ोर सी थी, मगर थोड़ी ही देर में ये कवी हो गई। मेरे साथ पहली बार ये हो रहा था, इसलिए मेरा खौफज़दा होना तो यकीनी था। मेरा बदन उस वक्त कांप रहा था और फिर जैसे कोई गैबी सी सदा मेरे कान से टकराई, कोई मज़ाहमत नहीं, नो रेजिस्टेंस।
یہ دو لفظ گویا کہیں میرے اندر بہت گہرائی میں گونجے تھے، اور اس کے بعد میں نہ رہا۔ میں خود کو عدم کی گود میں ضم ہوتا دیکھ رہا تھا، اور اسی لمحے مجھ پر یہ راز کھلا کہ عدم یا خلا کہیں باہر نہیں، خود میرے اپنے اندر تھا، اور اچانک جیسے ہر خوف ہوا ہو گیا اور میں گویا عدم اور خلا کے سپرد ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میرے ذہن میں اس کی کوئی یاد محفوظ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ کھڑکی سے آ رہی پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں مجھے واپس مادی دنیا میں لے آئیں۔ ایسی آوازیں قبل ازیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میری آنکھ ابھی بھی نیم بند تھی، بند آنکھوں سے جیسے کوئی خواب تھا جو پردہ دماغ پر چل رہا تھا۔ مجھے خواب میں ایک ہیرا نظر آیا، بہت ہی قیمتی ہیرا، اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ صبح کی اولین کرنیں پردوں کی درزوں سے جھانک رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ روشنی کی کرن فقط اس احساس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم عموماً محسوس کرتے ہیں۔ میں اٹھا اور کمرے میں بلا وجہ ٹہلنے لگا۔ میرا کمرہ جو میرا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اب بیدار ہو رہا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد جو دنیا میں روز پاتا تھا وہ دنیا ایک بار پھر سامنے آنے لگی تھی، مگر ایک احساس نمایاں تھا کہ آج گویا کمرے کی ہر چیز میں نئے سرے سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے کی چیزوں کو حقیقی طور پر آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز دھلی دھلائی تر و تازہ سی لگ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی وجود کا چولا پہن کر آئی ہو۔ میں چیزیں اٹھاتا، انہیں غور سے دیکھتا اور رکھ دیتا۔ پینسل، خالی بوتل، خالی گلاس، ان کا حسن، ان کا بے انتہا زندہ پن مجھے انہیں چھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ خوفناک رات کی کرشماتی صبح کے بعد کا دن بہت ہی عجیب تھا۔ اس دن میں شہر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، آوارہ گردی کرتا رہا۔ میں زندگی کے معجزے کو گوشے گوشے اور ذرے ذرے میں ابھرتا دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز میرے لیے یوں باعث حیرت تھی کہ گویا میں ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ وہ دن گزر گیا مگر وہ حالت مجھے چھوڑ کر نہ گئی۔ اگلے 5 ماہ تک بلا تعطل مجھ پر گہری خوشی اور سکون کی ایک عجیب سی کیفیت طاری رہی۔ 5 ماہ بعد اس کی شدت میں کسی حد تک کمی آئی، یہ شاید مجھے ایسا لگا۔ دنیا کے سب دھندے ویسے ہی چل رہے تھے، لیکن میں بس ایک ہی احساس میں ڈوبا تھا، کامل خوشی کا احساس۔ مجھے پتا تھا کہ اب میں زندگی میں کچھ بھی کروں یا نہ کروں، اس سے مجھ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میری حالت میں اب کمی یا اضافہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنا تو یقینی تھا کہ میرے ساتھ زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہو چکا تھا، ایک ایسا واقعہ جس کے بعد میری زندگی ویسی رہ پانا ناممکن تھی جیسی وہ چلی آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ کیا تھا، لیکن بعد میں جب میں روحانی علوم سے آشنا ہوا، صوفیوں، رشیوں، گروؤں سے ملا، ان کے ساتھ وقت گزارا، تو مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لوگ روحانیت کی جس منزل کو ڈھونڈنے کے لیے سالوں مراقبے اور میڈیٹیشنیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ منزل مجھے ایک ہی رات میں مل چکی تھی۔ لیکن ایسا نہیں کہ مجھے یہ منزل بس ایسے ہی بیٹھے بٹھائے مل گئی۔ بعد میں جب اس رات کے واقعات کا میں نے تجزیہ کیا تو میں نے جانا کہ اس رات دکھوں کا وہ بے انتہا بوجھ جو سالوں سے میں اٹھائے پھر رہا تھا، اس نے میرے شعور کو، کانشیسنس کو مجبور کر دیا کہ وہ افسردہ اور خوف زدہ احساس ذات سے خود کو شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا چھوڑ دے۔ وہ خوف زدہ سا احساس ذات جو میرے ذہن کا تخلیق کردہ سراب تھا اور جسے میں اپنی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تیاگ کتنا کامل رہا ہوگا
کہ میرا جھوٹا احساس ذات اور تکلیف دہ سیلف فی الفور ہی ڈھیر ہو گیا، بالکل ایسے جیسے کسی بجلی کے کھلونے کا پلگ نکال دیا گیا ہو، اور اس کے بعد جو بچ رہا وہ تھی میری حقیقی فطرت، ہمیشہ سے مجھ میں موجود آئی ایم، میں ہوں کا احساس۔ شعور اپنی خالص ترین حالت میں میری حقیقت بن چکا تھا، وہ حالت کہ جس میں شعور نے خود کو شکل، ساخت اور حیت سے جدا کر لیا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی میں میں نے یہ بھی سیکھا کہ باطنی دنیا جو موت سے پاک ہے، جو وقت سے، ٹائم سے ماورا ہے، اس تک رسائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ دنیا جسے شروع میں خلا کا نام دیتا تھا، اور یہ سفر اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ میں مکمل حالت شعور میں ہوتا ہوں۔ میں ایسی حالتوں میں بھی ڈوبا ہوں، ایسی ناقابل بیان خوشی اور مقدس حالتوں میں کہ میرے شروع کے تجربات جن کے مقابلے میں ہیچ تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس مادی دنیا میں تھوڑا سا بھی نہیں تھا۔ میرے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی جاب نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی سماجی شناخت نہیں تھی۔ میں نے کم و بیش 2 سال ایسے گزارے کہ پارک کی بینچوں پر بیٹھا رہتا، بے انتہا وجدانی خوشی کی حالت میں۔ حسین سے حسین تجربات بھی آتے اور جاتے رہے، مگر بنیادی چیز جو شاید ہر تجربے سے بھی بنیادی تھی وہ ہمیشہ باقی رہی، سکون کی وہ لہر جو ذات کی تہ میں بہہ رہی تھی، وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں گئی۔ ہاں، یہ ہوتا رہا کہ کبھی یہ لہر تند ہو جاتی، اتنی تند اور نمایاں کہ میں اسے چھو سکتا تھا۔ یہ حالت کبھی اتنی نمایاں ہوتی کہ دوسرے لوگ تک اسے محسوس کر لیتے تھے، اور کبھی یہ لہر مدھم ہو جاتی تھی، جیسے پس منظر میں کہیں دور بج رہی کوئی دھن ہو۔ اس کے بعد کبھی کبھار لوگ میرے پاس آنے لگے، ان کا ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، ہمیں بھی وہ چاہیے جو تمہارے پاس ہے، کیا تم ہمیں یہ دے سکتے ہو، یا وہ راہ دکھا سکتے ہو جس پر چل کر اس جگہ تک پہنچا جا سکتا ہو؟ اور میں انہیں جواب میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، تمہارے پاس پہلے ہی یہ چیز موجود ہے، بس تم اسے سن نہیں پا رہے ہو کیونکہ تمہارا دماغ بہت شور مچا رہا ہے۔ یہی جواب تھا جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں سامنے آیا، وہی کتاب جو اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ اور پھر مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب میں اپنی وجدانی خوشی میں ڈوبا ڈوبا ایک روحانی گرو بن گیا۔ باہری دنیا نے مجھے ایک نئی شناخت، ایک نئے نام سے پہچاننا شروع کر دیا، صوفی، گرو اور مرشد کی شناخت۔ سچ جو آپ کے اندر ہے۔ یہ کتاب میرے کام کا جوہر ہے، ایسنس ہے۔ یہ کتاب محور ہے، مرکزی خیال ہے میری ان تمام کوششوں کا جو میں کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے لفظوں کا روپ دینا بہت کٹھن کام ہے، مگر جس حد تک اسے لفظوں میں پیش کیا جا سکتا ہے اس حد تک میری کوشش ہوگی کہ لفظوں کی صورت یہ خیالات آپ تک پہنچا سکوں۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران یورپ اور شمالی امریکہ میں کئی لوگ مجھ سے فردن ملنے آئے۔ کئی سیشنز اور چھوٹے چھوٹے گروپوں میں ان موضوعات پر باتیں ہوئیں۔ ان تمام باتوں کو اس کتاب کی صورت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ مجھے ملنے آنے والے یہ سب لوگ غیر معمولی لوگ تھے۔ ان کے لیے میرے دل میں بے حد پیار، بڑا ہی احترام ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرے پاس آئے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حوصلہ تھا، اپنے اندر کی دنیا کو جاننے کا، اسے بدلنے کا، اور اس بدلاؤ کو گلے سے لگانے کا، مشکل سوال اٹھانے کا اور ان کے جوابات سننے کا۔ میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ کتاب کبھی نہ لکھی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، انتہائی اقلیت میں ہیں، مگر میں آپ کو خوشی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ روح اور زندگی کے جوہر کو سمجھنے کی جستجو میں بے چین
یہ لوگ اب تعداد کے لحاظ سے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں یہ اجتماعی ذہنی سانچوں پر اثر انداز ہو سکیں، ذہنی سانچوں کے ان بتوں کو توڑ سکیں جنہوں نے انسان کو بدترین ذہنی غلامی اور اذیت کا شکار کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب ضرور ان لوگوں تک پہنچے گی جو عظیم اندرونی انقلاب کے لیے تیار ہیں، اور یہی لوگ اس نئی دنیا کے معمار ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ان دوسرے بہت سے لوگوں تک بھی پہنچے گی جو اس میں موجود مواد کو قابل غور و فکر سمجھیں گے، چاہے وہ اس طرز حیات کو جینے اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ابھی تیار نہ بھی ہوں۔ ممکن ہے کل کلاں وہ وقت آئے کہ جب اس کتاب کے مطالعے سے بویا جانے والا بیج بیداری کے اس بیج کے ساتھ ضم ہو جائے جو ہر انسان میں موجود ہے، اور اچانک ہی یہ بیج پودے کی شکل میں پھوٹ آئے اور ان کی زندگی کی زندہ حقیقت بن جائے۔ کتاب جس شکل میں آپ کے سامنے ہے، اس کا آغاز ان سوالوں کے فی البدیہہ جوابات کی شکل میں ہوا جو لوگوں نے مختلف سیمیناروں، میڈیٹیشن کلاسز اور نجی مشاورتوں کے دوران پوچھے، اور میں نے کتاب کا طرز بھی وہی سوال جواب والا رکھا ہے۔ ان کلاسوں اور سیشنز میں سوال کرنے والوں کو جو ملا، جو انہوں نے سیکھا، وہی کچھ مجھے ملا، وہی کچھ میں نے بھی سیکھا۔ کتاب میں شامل کچھ سوال و جواب تو لفظ بلفظ وہی ہیں جو مجھ سے پوچھے گئے، اور میں نے جواب میں جو کچھ کہا۔ کچھ سوالات کو البتہ ایک عنوان کے تحت لانے کے لیے میں نے انہیں جمع کر دیا ہے۔ کہیں کہیں جوابات کے حصے مختلف جگہوں سے ملا کر ایک جگہ جمع بھی کیے گئے ہیں۔ کتاب کو تحریری شکل میں لاتے ہوئے بعض سوالوں کے ایسے نت نئے جوابات بھی سامنے آئے جو بالکل نئے تھے اور جو میں نے پہلے کہیں نہیں بولے تھے۔ انہیں بھی میں نے کتاب کی ایڈیٹنگ کے دوران شامل کر دیا ہے۔ کچھ نکات جو وضاحت طلب تھے، ان کی مزید وضاحت کے لیے مدیروں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے آخری صفحے تک مختلف 2 سطحوں پر مکالموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سطح پر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی توجہ اس غلط کی طرف دلائی جائے جو آپ میں ہے۔ میں نے انسان کے انکانشس، اس کی بے شعور و بے ہوش فطرت اور اس کے ناکارہ ہونے، ڈس فنکشنل ہونے کے متعلق بات کی، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے رویوں میں انکانشسنس کیسے اپنا اظہار کرتا ہے، تعلقات میں موجود تصادم سے لے کر قبیلوں اور قوموں کے درمیان جنگوں تک۔ یہ علم بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں جان پاتے کہ غلط کو غلط کے طور پر لیں، نہ کہ خود کو بطور غلط دیکھیں، تب تک کبھی مستقل تبدیلی ممکن ہی نہیں، اور آپ کا سفر گھوم پھر کر پھر کسی سراب یا پین درد پر ختم ہوگا۔ اس سطح پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے اندر کچھ غلط ہے تو اسے کیسے اپنا سیلف یا ذاتی مسئلہ، پرسنل پرابلم نہیں بننے دینا، کیونکہ یہی طریقہ واردات ہے غلط کا کہ وہ خود کو ہمیشہ آپ یو کی شکل میں زندہ رکھتا ہے۔ دوسری سطح پر میں انسانی شعور میں ٹھوس تبدیلی کے حوالے سے بات کروں گا، بطور مستقبل بعید کے کسی امکان کے نہیں، بلکہ اسی لمحے میں ٹھوس تبدیلی، اور اس کے لیے آپ کہاں ہیں یا کیا ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے خود کو دماغ کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے شعور کی بیدار سطح کو حاصل کرنا ہے اور اپنی روزمرہ زندگی کا اسے حصہ بنانا ہے۔ کتاب میں جب میں اس دوسری سطح پر بات کروں گا تو الفاظ محض ترسیل معلومات کا ذریعہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جب آپ ان کو پڑھیں تو کیسے اس نئے شعور کی سطح پر خود کو محسوس کریں۔ کتاب میں بار بار میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپنے ساتھ لمحے موجود کی انتہائی شعوری حضوری، کانشیس پریزنس کی لازمان ٹائم لیس حالت میں لے جاؤں، تاکہ آپ بیداری، انلائٹنمنٹ کی حالت کا تھوڑا سا ذائقہ محسوس کر سکیں۔ کتاب میں ایسی جتنی بھی جگہیں آئیں گی وہ آپ کو اس وقت تک خام خواہ کا اعادہ، ریپیٹیشن نظر آئیں گی
जब तक कि आप खुद इस काबिल ना हो जाएं कि जो मैं कहूं उसको आप तजर्बे में ला सकें। खैर, जब तक ये कैफियत तारी नहीं होती, मेरा यकीन है कि आपको महसूस होगा कि ये इयादे बहुत सी रूहानी ताकतों के हामिल हैं, और शायद ऐसा हो कि इन्हीं इयादा शुदा पैराग्राफों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हर शख्स ही अपने अंदर रूहानी बेदारी के बीज रखता है, तो मैं अक्सर खुद को मुखातिब करूँगा बतौर उस आलिम, जानने वाले, नोअर के कि जो आपके अंदर मौजूद है। थिंकर, गहरा सेल्फ जो फिलफौर ही रूहानी सच की शनाख्त कर लेता है, जो खुद ही अपनी गूंज पैदा करता है और तवाना होता जाता है। किताब को सुनते हुए बारहा आपको कुछ अल्फाज के मानी जैसे हस्ती, बीइंग और हजूरी, हाजिर बाशी, प्रेजेंस, लम्हे मौजूद में मौजूदगी के मानी आप पर वाज़े ना होंगे। मेरी दरख्वास्त इतनी है कि बस आप सुनते जाएं। इस दौरान सवाल भी उठेंगे, एतराज़ भी जहन में जन्म लेंगे। इन सवालों, इन एतराज़ों का जवाब शायद आपको आगे चलकर किताब ही में मिल जाए। यह हो सकता है कि जो आप इस किताब की टीचिंग और ख़ुद अपने अंदर गहरे उतरते जाएंगे तो ये सवालात और एतराज़ात खुद ब खुद गैर मुतल्लका होते जाएं। किताब को सिर्फ जहन से मत सुनिएगा। अगर एहसासाती रद्द अमल, इमोशनल रिस्पॉन्स उभरे तो उस पर भी नज़र रखिएगा। मैं आपके अंदर छुपी किसी ऐसी अजीम सदाकत के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ जो पहले ही से आपके अंदर मौजूद नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि जो आप भूल चुके हैं उसकी याद दिला दूं। जिंदा इल्म, कदीम मगर अभी तक जिंदा, तब फ़ाल होगा और खुद आपके जिस्म के एक एक खुलिये से जारी हो जाएगा। जहन को तकाबुल व तकसीम जैसी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किताब आपके लिए मुफीद बने तो इस किताब में इस्तेमाल शुदा इस्तिलाहात का मुकाबला, तकाबुल दूसरी तालीमात से ना करें, वरना कभी इम्कान यही है कि आप खलफशार का शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जिन मानों में मैंने दिमाग, माइंड, जहन, खुशी, हैप्पीनेस और शऊर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो लाजिम नहीं है कि दीगर तालीमात में या फ़लसफ़ों में भी इसी मफ़हूम में इस्तेमाल हुए हों। बराह मेहरबानी लफ्ज़ों से मत जुड़ जाइएगा। लफ्ज़ सिर्फ राह के संगे मील है, जो जितनी जल्दी पीछे छुट जाएं उतना ही बेहतर है। जहाँ कहीं मैंने बुधा या ईसा या मुस्लिम सूफिया के कौल नकल किए हैं, ए कोर्स इन मिरेकल से या किसी और जगह से हवाले दिए हैं, तो ये तकाबुल के इरादे से इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि आपको मुतवज्जे करने की नीयत से किए हैं कि रूहानी तालीमात कई शक्लों में सामने आई हैं, मगर अपने जौहर में, अपने एसेंस में ये सब तालीमात एक हैं, एक सी हैं। इनकी कुछ शक्लें जैसे कदीम मज़ाहिब में बैरूनी और ज़वाहिरी अनासिर इतने शामिल हो चुके हैं कि इनमें मौजूद रूहानी जौहर अबहाम के धुंधलकों में गुम हो चुका है, और इसी वजह से काफ़ी हद तक इनके गहरे मानी और इनकलाबी ताकतें ज़ाय हो गई हैं। जहाँ कहीं मैंने कदीम मज़ाहिब से हवाले दिए हैं या दीगर तालीमात से इक़्तिबासात दिए हैं, तो इसका मकसद उनके गहरे मानों की तरफ मुतवज्जे करना है और उनकी इनकलाबी ताकतों को ज़िंदा करना है, ख़ुसूसन उन क़ारीन के लिए जो किसी ख़ास मज़हब की तालीमात के पैरोकार हैं। मैं उनसे यही कहूँगा, हतमी सदाकत तक पहुँचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको बता सकूं कि आप इस हकीकत की तह तक पहुंच सकें जो आपके पास पहले से मौजूद है। इस पूरी किताब में ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रही है कि ऐसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करूं जो गैर जानिबदार हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। ये किताब तमाम मज़ाहिब के हकीकी जौहर, लाज़मान रूहानी तालीमात का बयान नौ है। इसका माखज़ कोई बैरूनी सोर्स नहीं है, बल्कि इसका माखज़, इसका हकीकी सोर्स है वो जो आपके अंदर मौजूद है। इसलिए इस किताब में आपको कोई नज़रिया, कोई मफरूज़ा नहीं मिलेगा। मैंने अंदरूनी तजर्बात की रोशनी में बात की है, और अगर कहीं मैंने
خطیبانہ یا زوردار انداز اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی مزاحمت کی موٹی تہوں کو کاٹا جا سکے، تاکہ آپ کے اندر موجود اس مقام تک پہنچا جا سکے جس کا آپ کو پہلے سے ہی علم ہے، جیسا کہ مجھے اس کا علم ہے، اور جہاں سے سچ کی آواز ابھرے تو فوراً سنی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو محسوس ہوگا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہی صداقت ہے۔ پہلا چیپٹر، آپ اپنا دماغ نہیں ہیں، یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ روحانی بیداری کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ سوال، انلائٹنمنٹ یا روحانی بیداری یہ کیا ہے؟ ایک بھکاری تھا جو 30 سال سے ایک سڑک کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک اجنبی کا گزر ہوا۔ بھکاری نے معمول کے انداز میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ اجنبی اس کے سامنے رکا اور جواب میں بولا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر بھکاری سے پوچھا، یہ جس چیز پر تم بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، ایک پرانا سا صندوق ہے، اور جب سے مجھے یاد ہے تب سے میں اس پر بیٹھتا آ رہا ہوں۔ اجنبی نے کہا، کیا کبھی تم نے اس کے اندر جھانکا ہے؟ بھکاری بولا، نہیں۔ مگر اس سوال کا کیا مقصد؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اجنبی نے اصرار کیا، ایک بار میرے کہنے پر اس کے اندر دیکھ لیجئے۔ بھکاری نے برا سا منہ بنایا اور ناگوار انداز میں اس کا ڈھکن کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت اور یقین نہ آنے والے انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صندوق سونے سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہی اجنبی ہوں جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو آپ سے فقط یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، کسی صندوق میں نہیں جیسا کہ اوپری کہانی میں ہے، بلکہ اس سے بھی قریب، خود اپنے اندر۔ مگر میں بھکاری نہیں ہوں۔ میں بہت سوں کے دماغ میں اٹھتا یہ سوال سن سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے، جو اپنی حقیقی دولت کو نہیں پا سکے، وہ دولت کے جو ہستی بینگ کے روشن غیر متزلزل سکون کا نام ہے، وہ تمام لوگ بھکاری ہیں، چاہے ان کے پاس مادی دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ باہری دنیا میں ٹوٹی پھوٹی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، تشفی و تسکین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر ہمیشہ ناکاملیت و تشنگی کا احساس انہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی ہی ہستی کی توثیق و تصدیق دوسروں سے، ارد گرد سے پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ احساس تحفظ کو، احساس محبت کو دوسروں میں کھوجتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں خود ان کے اندر وہ خزانہ موجود ہے جس میں نہ صرف یہ تمام چیزیں ہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے کہیں زیادہ لامحدود مسرت چھپی ہوئی ہے۔ جب روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کی بات آتی ہے تو انسانی ذہن اسے ایک ایسا مافوق البشر سا کارنامہ بنا کر پیش کرتا ہے جو عام آدمی کے بس کا روگ نہ ہو۔ یہی انا کا فریب ہے۔ انا انلائٹنمنٹ کو اسی طرح پیش کرنا پسند کرتی ہے، لیکن حقیقت میں روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ، انسان کی اوریجنل حالت ہے، فطری حالت ہے، نیچرل سٹیٹ ہے۔ انسان اسی حالت میں پیدا ہوتا ہے، وہ حالت جس میں آپ کی ہستی، آپ کی بینگ، کل ہستی، کل بینگ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس میں آپ کا ہونا، آپ کی بینگ، کل ہونے، کل بینگ سے وحدت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ حالت کہ جس میں انسان ناقابل فنا، بے حد و بے کنار سلسلے کی ایک کڑی ہوتا ہے، ایسے چیز کے جو بنیادی طور پر تم ہونے کے باوجود بھی تم سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ حقیقت میں یہ وہ حالت ہے کہ جس میں آپ اپنی حقیقی فطرت سے ہمکنار ہوتے ہیں، وہ فطرت کے جو نام اور شکل، نیم اینڈ فارم سے ماورا ہے، وہ حالت جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کی کوئی فارم، کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی حیت نہیں ہے،
جس کی کوئی ساخت نہیں ہے۔ اگر آپ کل ہستی کے اس سلسلے سے جڑے ہونے کو محسوس کرنے کی قابلیت کھو بیٹھے ہیں تو احساس سے بیگانگی، ایلینیشن آپ کا مقدر ہے۔ یہی احساس سے بیگانگی وہ سارے سراب تخلیق کرتی ہے جس میں انسان سر پٹک پٹک فنا تو ہو جاتا ہے مگر چشمہ آب بقا تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ بیگانگی صرف آپ اور ارد گرد موجود دنیا کے درمیان ہی نہیں بلکہ خود آپ اور آپ کے درمیان بھی تخلیق ہوتی ہے۔ یوں آپ خود کو شعوری یا لاشعوری طور پر الگ تھلگ سا ایک جزو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کل سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ خود کو ایسا ذرہ خاک سمجھ لیتے ہیں جو اجنبی کائنات کی وسعتوں میں گم ہے۔ انسانی حیات میں یہی وہ مقام ہے جہاں خوف، فیئر زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اندرونی اور بیرونی کشمکش روزمرہ کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ جب انسانی عظمت سراب بن جاتی ہے اور انسان دوسرے جانداروں یا بے جان اشیاء کی طرح خود کو بے اختیار سمجھ لیتا ہے۔ روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ میری نظر میں اس کی سب سے بہترین تعریف مہاتما بدھا نے کی تھی۔ بدھا کے مطابق روحانی بیداری سے مراد ہے دکھوں کا خاتمہ، آلام کا فنا ہو جانا، اینڈ آف سفرنگس۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس تعریف کی روشنی میں کیا چیز ہے جو انسان سے ماورا ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو انسان کی فہم سے، سمجھ سے بالا ہے یا جو انسان کی دسترس میں نہیں ہے؟ یقیناً یہ تعریف تشنا ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روحانی بیداری کیا نہیں ہے، دکھ کا نہ ہونا، مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب دکھ ختم ہو جائے گا، آلام مٹ جائیں گے تو جو بچ رہے گا اسے ہم کیا نام دیں گے؟ بدھا اس پر چپ ہے اور یہ چپ بہت بامانی ہے۔ بدھا چاہتے تھے کہ ہر انسان جا کر خود اس سوال کا جواب ڈھونڈے۔ بدھا نے منفی ڈیفینیشن، منفی تعریف استعمال کی تاکہ انسانی دماغ اسے کوئی ایسی مافوق البشر چیز میں نہ ڈھال لے، کوئی ایسی چیز جو ناقابل حصول ہو، کوئی ایسی چیز جو کچھ خاص انسانوں کا مقدر ہو۔ بدھا نے صرف اتنا بتا دیا کہ وہ حالت جس میں دکھ، آلام سے انسان کی خودی آزاد ہو جائے، وہ بیداری کی حالت ہے، وہ انلائٹنمنٹ کی حالت ہے۔ بدھا نے جانتے بوجھتے یہ احتیاط کی اور سادگی سے کہہ دیا کہ انلائٹنمنٹ کیا نہیں ہے، مگر اس احتیاطی تدبیر کے باوجود بدھ مت کے ماننے والوں کی اکثریت آج بھی اس عقیدے کو مان کے بیٹھی ہوئی ہے کہ انلائٹنمنٹ تو بس بدھا کے لیے تھی، عام انسانوں کے لیے نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ صرف بدھ مت کے ماننے والے ہی کیوں، دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے یہی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سب یہی سوچ کے چل رہے ہیں کہ نجات، انلائٹنمنٹ، بیداری ان کے بس کی بات نہیں بلکہ کچھ خاص انسانوں کے لیے مخصوص تھی۔ سوال: آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بینگ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بینگ لافانی ہے، انمٹ، ہستی جو ہمیشہ سے موجود تھی، ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ ہستی کہ جو وحدت حیات ہے، وننس آف لائف ہے، واحد زندگی ہے۔ یہ منتشر نہیں ہے، یہ اجزاء میں بٹی ہوئی نہیں ہے، بٹی ہوئی نظر آتی ہے مگر ہے نہیں۔ یقیناً ہمیں زندگی بے شمار شکلوں میں دکھائی دیتی ہے، بے شمار ناموں، حیاتوں اور سانچوں میں ہم زندگی کو پہچانتے ہیں۔ یہ بے شمار نام، حیاتیں، شکلیں، ساختیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، لیکن ہستی
پیدائش و موت سے ماورا ہے۔ بینگ نہ صرف ان سب سانچوں، ناموں اور شکلوں سے بالا ہے، بلکہ ہر نام، شکل، حیت، سانچے اور ڈھانچے کا اندرون بھی ہے۔ بینگ تمام موجودات کا نادیدہ اور ناقابل فنا جوہر ہے۔ ہستی آپ سے اس قدر قریب ہے کہ آپ اس تک ابھی اور اسی وقت رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بینگ انسان کی گہری خودی ہے۔ یہ انسان سمیت تمام موجودات کی حقیقی فطرت ہے، مگر اسے ذہن کے ساتھ سمجھنے کی ہر کوشش بیکار ہے۔ میری اپیل ہے کہ اسے ذہن سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ اسے صرف اسی وقت جان سکتے ہیں کہ جب ذہن مکمل طور پر حالت سکوت میں ہو، بالکل اس ندی کی مانند کہ جو مکمل طور پر ساکت ہو، کوئی لہر، کوئی حرکت نہ ہو۔ اس وقت آپ کے لیے وہ ندی آئینہ بن جاتی ہے، جس میں آپ کا عکس واضح اور مکمل نظر آتا ہے۔ ذہن کے سکوت سے کیا مراد ہے؟ اس سکوت سے مراد ہے کامل حالت حضوری، پریزنس کی حالت، وہ حالت کہ جس میں آپ مکمل طور پر لمحے موجود میں موجود ہوں۔ جب آپ کی توجہ مکمل طور پر اور شدت کے ساتھ لمحے موجود پر ہوگی تو اس وقت ہستی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر اسے ذہن کی سطح پر کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہونے کی آگہی کو دوبارہ پانا اور احساس کو محسوس کرنا ہی روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ ہے۔ سوال: جب آپ کہتے ہو ہستی تو کیا آپ خدا کی بات کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر براہ راست یہ لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ لفظ خدا ہزاروں سالوں کے غلط استعمال کی وجہ سے معانی سے محروم ہو چکا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مگر ایسا شاذ ہی کرتا ہوں۔ غلط استعمال سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کبھی اس لفظ کے تقدس اور بے کنار وسعتوں کی ایک جھلک تک نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی اس لفظ کو اس یقین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے جانتے ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا پھر منکر جب اس کے خلاف دلیلیں لاتے ہیں تو جیسے وہ جانتے ہوں کہ وہ کس کے خلاف دلیلیں لا رہے ہیں۔ لفظ خدا کا غلط استعمال بے تکے عقیدوں کو جنم دے رہا ہے، عجیب سے مفروضوں کو اور انا کے سرابوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ لفظ خدا ایک علامت ہے، ایک سائن پوسٹ جو اشارہ کرتا ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی طرف، ایسی حقیقت جو ناقابل تقسیم ہے، جو ذرے ذرے میں معجزن ہے، جو زندگی ہے، جو روح ہے، جو وحدت حیات ہے، جو نام اور شکل سے ماورا ہے، جو بینگ کا لفظی روپ ہے۔ مگر جب لوگ ایسے فکرے کہتے ہیں، یہ میرا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہی سچا ہے، تمہارا خدا جھوٹا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں جس حقیقت کی طرف خود لفظ خدا اشارہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو خدا کی مخالفت میں دلیلیں لاتے ہیں، جیسے نیتشے جیسے مشہور فلسفر کہتے ہیں خدا مر چکا ہے، گاڈ از ڈیڈ، تو کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کی نفی کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ لفظ خدا ایک محدود تصور بن کر رہ گیا ہے۔ جس لمحے یہ لفظ زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو دماغ ایک شبیہ تخلیق کر لیتا ہے، ایک امیج، شاید کسی بزرگ سفید ریش شخص کا، یا ایسی چیز جو دماغی نمائندگی کر سکے اس عظیم طاقت کی جو آپ سے باہر ہے۔ اور ہاں، لفظ خدا کو سن کر دماغ جو عکس، جو امیج بناتا ہے وہ ہمیشہ ہی کسی مذکر کا ہوتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ لفظ خدا، بینگ یا ہستی یا کوئی بھی اور لفظ اس لفظ کے پیچھے موجود ناقابل بیان حقیقت کی تشریح کر سکتا ہے، نہ ہی تعین کر سکتا ہے۔ ان سب محدودیتوں کو سامنے رکھیں تو اہم سوال یہی بچ جاتا ہے کہ جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو تجربے میں لانے میں معاون ہے یا رکاوٹ،
وہ حقیقت کے جس حقیقت کا وہ لفظ علامتی اظہار ہے؟ کیا وہ لفظ خود سے ماورا کسی اعلیٰ تر حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا یہ محض ایک آئیڈیا کا اظہار ہے جو آپ کے سر میں موجود ہے اور جس پر آپ کا اندھا یقین ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھی دماغی بت کے سوا کچھ نہیں۔ لفظ ہستی یا بینگ بھی کسی چیز کی تشریح نہیں کرتا، مگر لفظ خدا بھی کسی چیز کی وضاحت نہیں کرتا۔ تاہم بینگ کو یہ سبقت حاصل ہے کہ یہ محدود تصور نہیں ہے۔ یہ لامحدود ماورائیت کو محدود تصور میں قید نہیں کرتا۔ دماغ اس کی شبیہ، اس کا امیج تخلیق نہیں کر پاتا۔ کوئی بھی شخص اس کے خصوصی مالکانہ حقوق رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہستی، بینگ، آپ کا گہرا ترین اور بنیادی ترین جوہر ہے۔ ہستی میں ہوں کا احساس ہے، جو میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں سے کہیں مقدم ہے۔ اس لیے لفظ بینگ اور بینگ کے تجربے کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں لفظ بینگ کو زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ ہاں، گاڈ یا خدا یہ لفظ بھی میں کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں۔ سوال: اس حقیقت کو تجربے میں لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خود کو ذہن سمجھ لینا، خود کو ذہن کے مماثل سمجھ لینا، اپنی شناخت کو دماغ سے نتھی کر لینا، خود کو ذہن باور کر لینا، مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی ہو جانا۔ کیونکہ اگر آپ خود کو خود کا دماغ سمجھتے ہیں تو دماغ کا ایک ہی وظیفہ ہے، تھنکنگ، سوچنا۔ یوں آپ ہر وقت سوچتے رہنے پر مجبور ہوں گے۔ سوچنے کے عمل سے خود کو روک نہ پانا ایک بھیانک مصیبت ہے، ایک اذیت، مگر ہم اس مصیبت کو محسوس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہر شخص ہی اس بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ بیماری کہ جس میں ہر کوئی مبتلا ہو، وہ بیماری نہیں رہ جاتی، نارمل ہیلتھ کنڈیشن بن جاتی ہے۔ یہ مسلسل اور بلا تعطل دماغی شور آپ کو اندرونی سکوت کی اس سلطنت کو پانے سے روکتا ہے، وہ سلطنت جو بینگ سے جدا نہیں ہے، جو ہستی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ مسلسل اور بلا تعطل ذہنی شور جھوٹی خودی یا فالس سیلف تخلیق کرتا ہے، ذہن کی تخلیق کردہ خودی جو خوف اور دکھ کو تخلیق کرتی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث آگے چل کر ہوگی۔ معروف فلسفی ڈیکارٹ نے جب اپنا مشہور بیانیہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں دیا تھا تو اس کو یقین تھا کہ اس نے انسان کی گہری اور بنیادی سچائی کھوج نکالی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈیکارٹ نے انسان کی ایک بنیادی ترین اور فاش غلطی کو لفظوں کا روپ دیا تھا۔ وہ غلطی تھی تھنکنگ کو ہستی اور شناخت کو سوچوں سے مساوی کر دینا۔ سوچوں کا عادی یعنی تقریباً ہر شخص مسلسل مسائل اور کشمکش کی دیوانگی کی حد کو چھوتی پیچیدہ دنیا سے بیگانگی کی حالت میں رہتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جو منتشر ذہن کی عکاسی ہے، اور ذہن کا یہ انتشار ہے کہ جو مسلسل پھیل رہا ہے۔ روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ، حالت کاملیت، ہولنس اور ایک ہونے، واحد ہونے کی کیفیت کا نام ہے، اور اسی لیے پرسکون کیفیت ہے۔ ہولنس یا واحد ہونا سے مراد ہے زندگی کی وحدت، اس کے اظہاری پہلوؤں سے وحدت، کائنات کی وحدت، مزید برآں اپنی گہری خودی کے ساتھ اندرونی اور بیرونی سطح پر وحدت۔ زندگی کے ساتھ یہی وحدت مسلسل سوچوں کے ہاتھوں بھیانک غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ حقیقی اور عظیم الشان آزادی ہے۔ جب ہم خود کو اپنا ذہن سمجھ لیتے ہیں تو تصورات، ناموں، لیبلز، تصویروں، لفظوں، طے شدہ آراء اور ڈیفینیشنز، تعریفات کا ایک دھندلا سا پردہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ وہ پردہ جو ہر سچے رشتے اور تعلق کو چھپا دیتا ہے۔ یہ دھندلا پردہ
آپ اور آپ کی خودی، آپ اور دوسرے انسانوں، آپ اور فطرت، آپ اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سوچوں کا، تھنکنگ کا، تھاٹس کا یہی پردہ ہے جو بیگانگی کا سراب تراشتا ہے۔ یہ سراب کے ایک آپ ہیں اور ایک مکمل طور پر الگ تھلگ دوسرا۔ اس حالت میں ایک بنیادی حقیقت جو آپ بھول جاتے ہیں وہ ہے ظاہری شکلوں اور ممتاز حیاتوں کے باوجود جو بھی کچھ ہست ہے آپ کے ساتھ ایک ہے۔ اور بھول جانے سے میری مراد ہے کہ آپ بطور خود شاہد حقیقت مزید اس وحدت کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ اس سراب کو بطور سچ مان تو سکتے ہیں مگر اسے بطور سچ کبھی جان نہیں سکتے۔ مان لینا باعث سے راحت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب آپ خود اسے تجربے میں لاتے ہیں۔ تاہم کیا یہ باعث سے آزادی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آج تھنکنگ ایک بیماری بن چکا ہے، اور بیماری اس وقت واقع ہوتی ہے جب چیزیں متوازن نہ رہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں خلیے ہیں جو مر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، مگر اس عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی عمل باقی جسم کو مد نظر رکھے بنا ہو رہا ہے تو یہ بیماری ہے۔ ذہن کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ شاندار آلہ ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو تو یہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ زیادہ درست انداز میں کہا جائے تو کہانی کچھ یوں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ دماغ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کر ہی نہیں رہے، یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور یہی بیماری ہے۔ آپ یہ مان رہے ہو کہ آپ دماغ ہو، یہ سراب ہے، انسٹرومنٹ نے آپ پر قابو پا لیا ہے۔ سوال: میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں کافی ساری بے مقصد سوچیں سوچتا ہوں، اکثر لوگوں کی طرح، تاہم اب بھی میرے پاس انتخاب کا حق ہے کہ میں اسے استعمال کرتے ہوئے بہت سی چیزیں کر سکوں، اور زیادہ تر وقت میں دماغ کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ محض اس بنیاد پر کہ آپ لفظی موم میں کراس ورڈ پزل حل کر لیتے ہیں یا ایٹم بم بنا لیتے ہیں، ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کتوں کو ہڈیاں چبانا پسند ہے، اسی طرح دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دانت کسی نہ کسی مسئلے میں ہمادم پھنسے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کراس ورڈ پزل حل کرتا ہے اور ایٹم بم بناتا ہے۔ آپ کا ان دونوں میں ہی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنے دماغ سے آزاد ہو سکتے ہیں جس وقت آپ چاہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ آف بٹن ہے کہ جس وقت چاہیں سوچنا چھوڑ دیں؟ سوال: آپ کا مطلب ہے سوچنا مکمل طور پر بند؟ نہیں، میں مکمل طور پر سوچنا بند نہیں کر سکتا۔ ہاں، 1-2 لمحوں کے لیے کر سکتا ہوں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ دماغ کو نہیں، دماغ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ نے خود کو خود کا دماغ ہی سمجھ لیا ہے، اس لیے یہ تک نہیں دیکھ پا رہے کہ آپ دماغ کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے کسی بھوت کا آپ پر قبضہ ہو چکا ہو اور قبضہ گر کو ہی آپ نے اپنا آپ سمجھ لیا ہو۔ حقیقی آزادی کا نقطہ آغاز ہے یہ احساس کہ آپ پر قبضہ ہو چکا ہے، یہ آگہی کہ آپ اپنی سوچ نہیں ہیں، آپ اپنا دماغ نہیں ہیں۔ جب یہ حقیقت کوئی جان لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقی وجود کو، ہستی کو، بینگ کو جان سکے۔ جس لمحے آپ تھنکر کے نگران ہو جاتے ہیں، سوچنے والے کے دیکھنے والے بن جاتے ہیں، تو ایک بلند تر درجے کا شعور فعال ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ حقیقت آپ پر کھلتی ہے کہ جسے ہم ذہانت کا نام دیتے ہیں، اس کی سلطنت فقط سوچوں، تھاٹس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سوچنا، تھنکنگ، ذہانت کا فقط ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ اس راز کو پا لینے کے بعد انسان جان پاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حقیقتاً اہم ہیں وہ دماغ کی حد ہی میں نہیں آتی، جیسے حسن، محبت، تخلیقیت، کریٹیویٹی، مسرت، اندرونی سکون،
یہاں سے آپ کی روحانی بیداری کا آغاز ہوتا ہے اور آپ مادے کے خواب سے ہستی کی بیدار دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ سوال: جب آپ کہتے ہیں تھنکر کو دیکھنا تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرض کریں ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے اپنے سر میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ڈاکٹر کا جواب کیا ہوگا؟ غالب امکان یہی ہے کہ ڈاکٹر سمجھدار ہوا تو وہ اسے کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے کا کہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عملاً ہر شخص ہر وقت ہی اپنے سر میں ایک یا کئی آوازیں ہمہ دم سنتا رہتا ہے۔ غیر ارادی تھاٹ پروسیس ہر وقت جاری رہتا ہے۔ بدقسمتی سے آپ یہ نہیں جانتے کہ اس غیر ارادی دماغی عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ مسلسل مکالمہ ہے جو دماغ میں چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی گلیوں میں گھوم پھر رہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں؟ یہ لوگ مسلسل بولتے رہتے ہیں، خود سے یا کسی خیالی مخلوق سے ان کا مکالمہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ ان کو پاگل، دیوانہ کہتے ہیں، مگر غور کریں کہ نام نہاد نارمل بھی یہی کر رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ یہ حرکت اونچی آواز میں نہیں کرتے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دماغوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تبصرے، دوسروں کی نیتوں کے بارے میں اندازے، افراد کے بارے میں ججمنٹل ویوز یا طے شدہ آرائیں، دوسروں سے تقابل، شکایتیں، شکوے، اپنی پسند ناپسند اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ہمارے ذہنوں میں مسلسل نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ سب آوازیں ہی تو ہیں جو بس زبان تک نہیں آ پا رہی اور دماغ کی دنیا میں ہی بس اودھم مچا رہی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان دماغی آوازوں کا اس سچویشن سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہوتا جس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں۔ کبھی یہ آوازیں ماضی قریب یا بعید کی کسی یادداشت کے بارے میں ہوتی ہیں جس سے خوشی کا کوئی احساس یا غم کا کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یا یہ ذہنی شور مستقبل کی کسی ممکنہ صورتحال، تجربے یا منصوبے کے گرد گھومتا ہے، اور عموماً یہ آوازیں منفی نتائج، بری چیزوں کا خیال پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی کو ہم پریشانی یا فکر مندی کا نام دیتے ہیں۔ بسا اوقات دماغ میں گونج رہی ان آوازوں کے ساتھ ساتھ دماغ کے پردے پر ویژول بصری تصویریں بھی گھومتی رہتی ہیں، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ سوچوں کا تعلق کسی موجودہ سچویشن سے بھی ہے تو مائنڈ اس کی تشریح بھی ماضی کی اینک سے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آوازیں اور تصویریں کنڈیشنڈ مائنڈ کی ملکیتیں ہیں، وہ کنڈیشنڈ مائنڈ کہ جو آپ کے ماضی کی تاریخ سے جڑا ہے یا اجتماعی ثقافتی ذہنی رجحان مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے، وہ مائنڈ سیٹ کہ جو آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ آپ زمانہ حال کو بھی ماضی کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہیں اور اسی کے مطابق ہی اپنی موجودہ صورتحال کو جج کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو حال کی ایک مجروح تصویر نظر آتی ہے۔ یہ دماغی شور انسان کا بدترین دشمن ہے، مگر کیا ہی حیرت کی بات ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو آپ لوگ اپنے ساتھ ہی اپنے سر میں لیے ہم آدم گھوم رہے ہیں۔ اب چونکہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور ہر وقت پاس ہے، اس لیے یہ بنا کسی وقفے کے مسلسل حملہ آور رہتا ہے اور آپ کو سزا دیتا رہتا ہے، اور انسان کی قیمتی متاع یعنی قوت حیات کو چوستا رہتا ہے۔ انسان کے دکھوں، درد و آلام بلکہ بیماریوں کی بھی حقیقی داستان یہی ہے۔ جس صورتحال کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ مایوس کن ہے، مگر ایک اچھی خبر ہے کہ آپ خود کو اپنی دماغ کی غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں۔ صرف یہی آزادی ہی حقیقی آزادی ہے، اور اس آزادی کی منزل کی طرف اپنا پہلا قدم آپ ابھی اور اسی وقت اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ پہلا قدم یہ ہے کہ جتنی بار اپنی توجہ کو مائنڈ میں اٹھ رہی آوازوں اور سوچوں پر فوکس کر سکتے ہیں کریں۔
خاص طور پر ان سوچوں کو بہت ہی توجہ سے سنیں جو کسی خاص پیٹرن پر بار بار آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ آوازیں اور سوچیں جو کسی پرانے گراموفون ریکارڈ کی طرح سالوں سے آپ کے دماغ میں بج رہی ہیں۔ میں جب کہتا ہوں تھنکر کو دیکھنا تو اس سے میری مراد یہی ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دماغ میں سوچیں، آوازیں یا تصویریں ابھر رہی ہوں تو آپ وہاں موجود ہوں، مکمل طور پر حاضر باش، بطور عینی شاہد۔ ایک بات کا خیال رکھیں، جب ان دماغی آوازوں کو سنیں تو مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں۔ ڈو ناٹ جج دیم۔ ان آوازوں کو سن کر کسی بھی قسم کی رائے نہ قائم کریں۔ جو بھی دماغ میں ہو رہا ہے اسے حالت حضوری میں رہتے ہوئے سنیں۔ ان تھاٹس کو ملامت کریں نہ برا بھلا کہیں، نہ ہی ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس حاضر باش رہیں، اپنی سوچوں کو دیکھنے والے بنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سوچوں سے فرار پانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار یہی ناگوار آوازیں چور دروازے سے آپ کے دماغ میں گھستی رہتی ہیں۔ جتنی زیادہ یہ مشق کریں گے آپ میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ یہ جان سکیں گے کہ یہ ہے دماغ میں اٹھتی ہوئی آواز اور یہ ہوں میں کہ جو اس آواز کو دماغ میں پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آئی ایم کا یہ احساس، اپنے حاضر باش ہونے کی یہ سینسیشن کوئی تھاٹ، کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ آپ کے دماغ سے نہیں ابھرتی، بلکہ یہ ماورائے دماغ کسی مقام سے ابھرتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچوں اور دماغی آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ تھاٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس تھاٹ کو دیکھ رہا ہے۔ دماغی سوچوں کو دیکھنے والا، اس کا عینی شاہد، وہ ہے اصل آپ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو کانشیسنس کی ایک نئی ڈائمنشن، نئی سمت آپ پر واہ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو شعوری حضوری، کانشیس پریزنس کا احساس ہوتا ہے۔ یہی آپ کا ڈیپر سیلف ہے، آپ کی گہری خودی، وہ گہری خودی جو سوچوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب تھاٹس کا آپ پر سے قبضہ ختم ہو جاتا ہے اور تھاٹس پسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ خود کو اپنا دماغ سمجھ کر، خود کو مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی کر کے تھاٹس کو انرجائز نہیں کر رہے، انہیں طاقتور نہیں بنا رہے۔ یہ آغاز ہے جبری اور غیر ارادی طور پر سوچتے رہنے کے خاتمے کا۔ جب تھاٹ پسپا ہوتا ہے تو آپ کو ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سوچوں کے مسلسل بہاؤ میں اب وقفے آنے لگے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گیپ آف نو مائنڈ۔ شروع میں یہ وقفے مختصر ہوں گے، شاید چند سیکنڈز کے وقفے، مگر آہستہ آہستہ یہ وقفے بڑھتے جائیں گے۔ جب یہ وقفے نمودار ہوں گے تو اس وقت ایک خاص قسم کا سکوت اور سکون، کامنس اینڈ پیس کا تجربہ آپ کو ہوگا، اور یہی آپ کی فطری حالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ وہ فطری حالت کہ جب آپ بینگ کے ساتھ وحدت محسوس کرتے ہیں، وہ حالت کہ جو عام طور پر مائنڈ کی وجہ سے دھند میں لپٹی رہتی ہے۔ مشق کے ساتھ سکون اور سکوت کا احساس بتدریج گہرا ہوتا جائے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی گہرائی کا کوئی اختتام ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ آپ کے باطن سے مسرت اور سکون کی گہری ترنگیں ابھر رہی ہیں۔ دس از جوائے آف بینگ۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ یہ حالت غنودگی یا ٹرانس جیسی کوئی حالت قطعاً نہیں ہے۔ شعور یہاں ہرگز بھی غائب نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر سکون کی قیمت شعور کی کم تر سطح ہے، لو لیول کانشیسنس ہے، اور سکوت کی قیمت قوت حیات اور الرٹنس کی کمی ہے، تو ایسا سکون اور سکوت اس قابل ہی نہیں کہ اس کی خواہش کی جائے۔ اس قسم کی انر کنیکٹڈنس، اندرونی جڑاؤ کی حالت میں آپ
माइंड आइडेंटिफाइड हालत से कहीं ज़्यादा चौकस और बेदार होते हैं। आप मुकम्मल हालत हजूरी में होते हैं, फुल्ली प्रेजेंट। ये हालत जिस्म की एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाती है, जो कि मादी जिस्म को ज़िंदगी की तवानाई देने वाला फील्ड है। जो आप नो माइंड या ला दिमाग की वुसअतों में गहरे उतरते जाएंगे तो आपको शऊर की खालिस हालत महसूस होना शुरू हो जाएगी। इस हालत में आप खुद अपनी मौजूदगी और इंतहाई पुरमुसर्रत कैफियत की शिद्दत को इस सतह पर महसूस करेंगे कि जिसके मुकाबले में सोचें, जज्बात, आपका मादी जिस्म, हत्ता के तमाम बैरूनी दुनिया हेच महसूस होगी। मगर इसके बावजूद ये हालत खुद गर्जाना नहीं होगी, बल्कि इस हालत को बेलौस हालत या बेखुदी की हालत कहना ज़्यादा मुनासिब है। ये आपको यूर सेल्फ की उस हालत से मावरा ले जाएगी जो इससे कबल आप सोचते थे। हजूरी की ये हालत हकीकी आप होने के बावजूद भी आपसे कहीं अजीम हालत है। जो नुक्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपको मुबहम बल्कि मुतजाद, पैराडॉक्सिकल एंड कंट्राडिक्टरी लगे, मगर इसको बयान करने का कोई दूसरा तरीका कम से कम मेरे पास तो नहीं है। नो माइंड के मकाम तक पहुँचने का दूसरा तरीका ये है कि थिंकर को देखने की बजाय आप स्ट्रीम ऑफ माइंड यानी मुत्तसिल सोचते रहने की आदत के दरमियान वक्फे, गैप्स तख्लीक करना सीख जाएं। इसका सादा सा और आसान सा तरीका ये है कि अपनी पूरी तवज्जो को लम्हे मौजूद पर फोकस कर लें। कामिल हजूरी, जिससे मेरी मुराद है लम्हे मौजूद में मुकम्मल तौर पर हाजिर रहना। ये एक ऐसी कैफियत है जो आपको इत्मीनान और सुकून के एहसास से भर देगी, क्योंकि अब आपका शऊर, आपका कॉन्शियसनेस सिर्फ मेंटल एक्टिविटी, महज दिमागी सरगर्मी नहीं रहा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा वसी हो गया है। मशरकी दानिश, ईस्टर्न विजडम इस हालत को नो माइंड, ला दिमाग का नाम देती है। इस हालत में आपने वो वक्फा, वो गैप तख्लीक कर लिया है जिसमें आप मुकम्मल तौर पर अलर्ट और आगाह हैं। आम तौर पर माना जाता है कि अलर्टनेस और अवेयरनेस दिमाग के फंक्शन हैं, मगर नो माइंड की हालत में आगही और होशियारी के बावजूद आप कुछ सोच नहीं रहे होते। यू आर नॉट थिंकिंग, जिसे सूफी मराकबा कहते हैं और जदीद दुनिया जिसे मेडिटेशन कहती है। उसकी बुनियादी हकीकत यही है कि दिमाग तो खामोश हो मगर शऊर मुकम्मल तौर पर बेदार। अगर आप खुद में ये सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी आसान सी मशक को आप कर सकते हैं। तरीका इसका ये है कि अपनी किसी भी सरगर्मी, किसी भी एक्टिविटी को लें, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, चाहे कोई छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसको इंतहाई भरपूर और पूरी तवज्जो दें, मुकम्मल फोकस। मिसाल के तौर पर घर या दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए हर जीने, अपनी हर हरकत, हत्ता कि अपनी हर सांस को भरपूर और मुकम्मल तरीन तवज्जो दें। बुनियादी तौर पर आपने ये करना है कि मुकम्मल तौर पर हाजिर बाश यानी प्रेजेंट रहना है। या जब आप अपने हाथ धोएं तो मुकम्मल तौर पर अपने हिस्सी अदराकात, सेंस परसेप्शंस के साथ तमाम मुताल्लिका सरगर्मियों को तवज्जो दें। पानी की आवाज़, उसका एहसास, हाथों की हरकत, साबुन की खुशबू, पानी की ठंडक वगैरह वगैरह। या जब कार में बैठने लगें, जब दरवाज़ा बंद करें, चंद लम्हों के लिए रुकें और अपने सांस के बहाव, रिदम का मुशाहिदा करें। खामोश मगर ताकतवर मौजूदगी, प्रेजेंस के एहसास से आगाह रहें। इस मश्क में कामयाबी और नाकामी का मयार बस एक है कि इस मश्क से आपके बातिन को कितना एहसास से सुकून मिला। बस इनलाइटनमेंट और रूहानी बेदारी की तरफ आपके सफ़र का सबसे अहम तरीन स्टेप यही है, खुद को माइंड से डिसआइडेंटिफाई करना,
مائنڈ سٹریم یعنی مسلسل سوچوں میں آنے والا ہر گیپ، لادماغ کا ہر لمحہ آپ کے کانشیسنس شعور کی شمع کو مزید منور کرتا جائے گا۔ لمحہ موجود میں حضوری کی یہ مشق کرتے رہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن آپ اپنے ذہن میں اٹھ رہی مسلسل سوچوں، آوازوں اور تصویروں کو دیکھ کر بالکل اسی طرح مسکرائیں گے جیسے والدین بچوں کی شرارتیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ یعنی اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں دماغی مواد کنٹینٹ آف مائنڈ کو زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کا سینس آف سیلف، احساس ذات، محض دماغ پر منحصر نہیں رہا۔ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے سوچوں سے اوپر اٹھنا۔ سوال: کیا تھنکنگ، سوچنے کی ہماری صلاحیت ہمارے سروائیول کے لیے ناگزیر نہیں ہے؟ مائنڈ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ٹول ہے، ایک آلہ جس کا مقصد ہے کہ اس کے ذمے کچھ خاص کام ہیں جو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، اور جب یہ اپنے کام کر لے تو اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہے دماغ کا حقیقی اور مفید کردار جو وہ انسانی سروائیول کے حوالے سے رکھتا ہے۔ مگر کیا ہماری زندگی میں مائنڈ یہی کردار نبھا رہا ہے؟ میری تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کی 90% سوچیں بیکار، بے فائدہ اور خام خواہ کے اعادے، ریپیٹیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، ایک واقعہ تھا جو ہو گیا۔ آپ کے دماغ کا یہ کام ہے کہ اس نقصان کی وجوہات پر غور کرے، نقصان کی شدت میں کمی کے طریقے ڈھونڈے اور وسائل پیدا کرنے کی تراکیب نکالے۔ لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ دماغ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ اور کبھی کبھار سالوں تک ہزاروں بار اس نقصان کی یادداشت کو سوچ کا جامہ پہنا کر دہراتا ہے، اور سیلف کو ہر بار اسی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے جس اذیت کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ دماغ کی بقا اس کے اسی رویے سے وابستہ ہے۔ یہ موجودہ پل کی حقیقت سے خوف زدہ ہے جو دماغ اور انا کی موت کا نام ہے۔ باس نے کسی ملازم کو ڈانٹ دیا، ایک واقعہ تھا، وہ ہو گیا۔ وہ شخص سارا دن اسی فلم کو دماغ میں ریوائنڈ کر کے چلائے جا رہا ہے۔ ایک منصوبہ اپنے مستقبل کا آپ بناتے ہیں، دماغ کی ہی سطح پر اس منصوبے کے تمام خد و خال آپ نے واضح کر لیے۔ اب ایکشن کی باری ہے، وہ ایکشن جو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ دوران عمل دماغ کی سطح پر منصوبہ بندی میں تبدیلیوں کے لیے بھی آپ سوچ بچار کر سکتے ہیں، مگر یہ کیا کہ آپ اس منصوبے کے نتائج کو دماغ کی سطح پر پہلے سے ہی جینا شروع کر دیں، سوچوں کو خیالی محل میں ڈھال کر روزانہ کی بنیاد پر جینا شروع کر دیں، جھوٹ اور شراب کی دنیا کو حقیقی مان کر چلنا شروع کر دیں۔ میں ڈاکٹر بنوں گا، ٹھیک ہے، سوچ میں، اس منصوبے میں کوئی خرابی نہیں، مگر آپ کی زندہ حقیقت لمحہ موجود ہے۔ جب آپ ڈاکٹر بنیں گے وہ اس وقت کا لمحہ موجود ہوگا۔ جیا صرف ایک ہی لمحہ جا سکتا ہے، اور وہ ہے لمحہ موجود۔ لمحہ موجود میں آپ آج کا کام کر کے مستقبل کے کسی لمحے کو اپنے منصوبے کے مطابق کر سکتے ہیں، مگر لمحہ موجود میں بیٹھ کر آپ مستقبل کو جی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے دماغ کی 90% سوچیں فضول، بیکار، بار بار دہرائی گئی سوچوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت سوچتا ہے، اس کا دماغ بہت چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دماغ کی فعالیت نہیں بلکہ ناکارگی ہے جس کے اثرات انتہائی مضرت رساں ہیں۔ آپ اپنے دماغ کا کچھ دیر کے لیے مشاہدہ کریں یا گزشتہ ایک دن کی تمام سوچوں کو دماغ میں دہرا کر دیکھیں تو آپ خود اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ ہماری ذہنی سرگرمیاں مثبت نہیں رہی تھی۔ ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال سکتے ہیں کہ اچھا دماغ ہے، سوچتا رہے جو بھی اس نے سوچنا ہے، ہمیں اس سے کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ذہنی سرگرمی قوت حیات کو چوس جانے والی سرگرمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ بطور انسٹرومنٹ
ڈسفنکشنل ہو چکا ہے۔ آپ بغور دماغ کا مشاہدہ کریں تو جان لیں گے کہ جو یہ سارا دن سوچتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ۔ قوت حیات کو اگر ایک ٹینک تصور کر لیا جائے تو اس وقت مائنڈ وہ شگاف بن چکا ہے، وہ لیکیج پوائنٹ جو قوت حیات کو زندگی کے ٹینک سے باہر پھینک رہا ہے۔ انسان سوچتے رہنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سوچنے کی دماغ کی عادت اصل میں ایک نشہ ہے۔ وہ کیا بنیادیں ہیں جو اسے نشہ ثابت کرتی ہیں؟ سمجھیں کہ نشہ کیا ہے۔ وہ چیز کہ جس کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہوں کہ میں یہ کرنے پر مجبور ہوں، مجھ سے یہ عادت نہیں چھٹ سکتی۔ یہ خیال بتاتا ہے کہ وہ چیز یا عادت یا نشہ آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح نشہ آپ کو وقتی خوشی دیتا ہے، بہت ہی عارضی سی تسکین دیتا ہے، مگر حقیقت میں بدلتا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی نشہ ختم، خوشی بھی ہوا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سوچیں، تھاٹس آپ کو وقتی طور پر مشغول کر دیتے ہیں، خوشی اور طمانینت کا احساس بھی دیتے ہیں، مگر یہ وہ خوشی ہے کہ جس سے ملال میں ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے۔ سوال: آخر کیوں ہم سوچ کے نشے کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کو دماغ سمجھ لیا ہے، آپ نے مائنڈ کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا احساس ذات دماغ کی سرگرمیوں اور اس کے مواد، کانٹینٹ آف مائنڈ سے اخذ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ مان رکھا ہے کہ اگر آپ سوچنا چھوڑ دیں تو آپ کا ہونا، آپ کی بینگ نہیں رہے گی۔ ہوتا یہ ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اپنا ایک مینٹل امیج بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں۔ اس ذہنی عکس مینٹل امیج کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی ذاتی اور کلچرل کنڈیشننگ۔ دماغ اور سوچوں سے مشروط اس بھوت سیلف کو انا یا ایگو کہا جاتا ہے۔ انا دماغی مواد پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی زندگی بس ایک چیز سے جڑی ہے، مسلسل سوچتے رہنے سے۔ ٹرم ایگو یا انا کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، مگر میں اسے جس مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد ہے فالس سیلف، جھوٹا احساس ذات۔ وہ فالس سیلف جو مائنڈ کے ساتھ انکانشیس آئیڈینٹیفیکیشن کے نتیجے میں بنتا ہے۔ یہ احساس ذات ہم نے شعوری طور پر تخلیق نہیں کیا ہوتا، بلکہ جو ماحول ملا، جیسا سماج ملا، ویسی ہی انا دماغ نے تخلیق کر لی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انا کے لیے لمحہ موجود گویا وجود ہی نہیں رکھتا۔ انا صرف ماضی اور مستقبل کو ہی اہم سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت بالکل ہی اس سے الٹ ہے۔ یہ ایگو مائنڈ کے فعال اور بھرپور ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کے ناکارہ اور ڈس فنکشنل ہو جانے کی علامت ہے۔ ایگو مائنڈ کو صرف ایک ہی چیز میں دلچسپی ہے، ماضی کو زندہ رکھنے سے، کیونکہ اس ماضی کے بغیر خود سے پوچھیں نا، ہو آر یو؟ یہ ایگو مائنڈ اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل خود کو مستقبل میں پروجیکٹ کرتا ہے، جہاں اسے تھوڑی سی راحت اور سیری فلفلمنٹ کا احساس ملتا ہے۔ یہ کہتا ہے ایک دن جب یہ ہو جائے گا، جب وہ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خوشی مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اسے اگر غرض ہے تو بس ماضی اور مستقبل سے، جہاں زندگی واقع ہو ہی نہیں رہی۔ زندگی لمحے موجود میں برپا ہے، مگر دماغ کو اس لمحے موجود سے کوئی واسطہ نہیں۔ انا خود کو ماضی کے واقعات کا اسیر رکھتی ہے یا مستقبل کے منصوبوں میں زندہ رہتی ہے۔ اسی میں انا کی بقا ہے۔ یہ اپنی شناخت کو انفرادی اور اجتماعی ماضی کی تاریخ سے جوڑتی ہے تاکہ اپنی شناخت تخلیق کر سکے، یا مستقبل کے منصوبوں میں زندہ رکھتی ہے تاکہ وقتی طور پر کچھ سکون اور احساس سے تشفی پا سکے۔ انا کہتی ہے ایک دن جب یہ یا وہ یا فلاں کچھ ہوگا تو میں خوش ہوں گی، مطمئن ہو جاؤں گی۔
اور اگر بالفرض انا کو لمحہ موجود سے غرض ہو بھی تو اس کے دیکھنے کا تناظر اپنا اور برخود غلط ہوتا ہے۔ وہ موجودہ پل کو بھی ماضی کی اینک سے دیکھتی ہے، یا پھر یہ موجودہ پل کو منزل نہیں، منزل کی طرف جانے والے رستے کا ایک سنگ میل سمجھتی ہے، ایسی منزل کا سنگ میل جو کہیں مستقبل میں ہے۔ اپنے دماغ کا تھوڑا سا غور سے مشاہدہ کریں تو بخوبی آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ موجودہ پل ہی وہ پل ہے جس میں آزادی، لبریشن کی چابی ہے، مگر آپ اس وقت تک اپنے موجودہ پل کو نہیں پا سکتے جب تک آپ خود کو مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی کرتے رہو گے۔ سوال: میں چیزوں کا تجزیہ کرتا ہوں، ان میں تمیز رکھتا ہوں، میں اپنی یہ صلاحیت کیوں ختم کر دوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا دماغ فوکسڈ اور کلیئر ہو، مگر میں اسے کھونا تو بالکل بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ مائنڈ ہی تو وہ گفٹ ہے جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ دماغ کا اس وقت جو انسان پر غلبہ ہے وہ شعور، کانشیسنس کے ارتقاء کی ایک منزل کے سوا کچھ اور نہیں، مگر اب یہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ وہ شعور کی اگلی سیڑھی، اگلے سٹیپ کی طرف بڑھے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہم اس مائنڈ کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے جو اب ایک عفریت میں ڈھل گیا ہے۔ آگے چل کر میں اس پر تفصیل سے بات بھی کروں گا۔ ایک اہم بات یہاں جان لیں کہ تھنکنگ اور کانشیسنس، سوچنا اور شعور ایک چیز نہیں ہے۔ سوچنا شعور کا بس ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ تھاٹ شعور کے بنا اپنا وجود نہیں رکھ سکتا، مگر شعور کو اپنی بقا کے لیے تھاٹس کی قطعاً بھی ضرورت نہیں۔ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے تھاٹس سے بلند ہو جانا، نہ کہ تھاٹس کی سطح سے بھی پست ہو جانا۔ تھاٹس کی سطح سے پست ہو جانا جانوروں اور پودوں کا شیوا ہے، انسان کا نہیں۔ انلائٹنمنٹ کی حالت میں آپ سوچنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پہلے سے کہیں زیادہ سے فوکسڈ اور مؤثر طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بیدار انسان ذہن کو زندگی کی عملی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر وہ اس اندرونی مکالمے اور مسلسل شور سے آزاد ہو جاتا ہے جو آج کے انسان کے ذہن میں ادھم مچا رہا ہے۔ باطنی سکون اور سکوت کی کیفیت اسی کا نام ہے۔ فرض کریں کوئی مسئلہ ہے یا صورتحال ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک مؤثر حل درکار ہے، یا آپ آرٹسٹ ہیں اور کوئی شاہکار تخلیق کرنا چاہتے ہیں، اور آپ انلائٹنڈ ہیں، بیدار آدمی ہیں، دماغ کے غلام نہیں ہیں بلکہ اس کے آقا ہیں، تو اس صورت میں آپ تھاٹس اور خاموشی، سوچوں اور سکوت، یا دماغ اور لا دماغ کے درمیان سوئچ کرتے رہیں گے۔ لا دماغ، نو مائنڈ، شعور کی اس حالت کا نام ہے جس میں تھاٹس نہیں ہوتے۔ صرف یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کریٹیولی سوچ سکتا ہے، کیونکہ صرف یہی وہ حالت ہے جس میں تھاٹس کے پاس حقیقی طاقت ہوتی ہے۔ اکیلی سوچیں جب وہ شعور کی کہیں وسیع سلطنت سے نہ جڑی ہوں، جلد ہی بنجر ہو جاتی ہیں، دیوانگی کی سرحد تک جا پہنچتی ہیں، تباہ کن ہو جاتی ہیں۔ مائنڈ اپنی فطرت میں ایک سروائیول مشین ہے جو دوسرے دماغوں کے خلاف حملہ اور دفاع کرتا ہے۔ معلومات کو جمع کرنا، انہیں سٹور کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، یہ دماغ کا کام ہے، اور دماغ اسی کام میں ہی مہارت رکھتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں کوئی تخلیقی یا کریٹیو قسم کا پرزہ نہیں ہے۔ تمام حقیقی اور بڑے آرٹسٹ، چاہے وہ اس حقیقت کے آشنا ہوں یا نہ ہوں، نو مائنڈ کی حالت میں ہی اپنے شاہکار تخلیق کرتے ہیں۔ نو مائنڈ باطن کو، انسان کے اندر کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دماغ کی باری آتی ہے کہ جو اس بصیرت، یا کہہ لیں اس تخلیقی رو کو فارم، ساخت، حیت اور ڈھانچہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی عظیم سائنسدان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے بڑے سائنسی بریک تھرو، ان کی کامیابیاں ایسے لمحات میں وجود پذیر ہوئیں کہ جب ان کا دماغ
मुकम्मल तौर पर खामोश था। इस हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प तहकीक हुई जिसमें जदीद फिज़िक्स के मेमार आइंस्टाइन समेत अमेरिका के मुमताज़ माहिरीन रियाजी शामिल थे। इस तहकीक का मौजू था बड़े रियाजीदानों के काम करने के तरीके। इस तहकीक का खुलासा ये किया गया, थिंकिंग एक ऐसा मातहत फेल है जो तख्लीकी अमल के अहम फैसला कुन लम्हे में मुख्तसर से वक्त के लिए शामिल होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज साइंसदानों की अजीम अक्सरियत अगर तख्लीकी नहीं रही है तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो ये नहीं जानते कि सोचना कैसे है, बल्कि उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं जानते कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। ज़मीन पर ज़िंदगी का मोजज़ा, उसका तवातर, उसका क़याम, उसका तसलसल, उसकी वजह दिमाग या सोचने का अमल नहीं है। ये बात कतई तौर पर वाज़ेह है कि ज़मीन पर इस मोजज़े के पीछे जो ज़हानतकार फरमा है वो दिमाग से कहीं बड़ी है। कैसे एक इकलौता इंसानी खुलिया के जो कुतर में 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर है, अपने अंदर मौजूद हर एक DNA में इतनी हिदायत लिख के बैठा है कि जिसे किताबी शक्ल देने चलें तो 600 सफ़हात की 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी जा सकती हैं। जितना ज़्यादा हम जिस्म के काम करने के तरीके के बारे में जानते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये एहसास ताकत पकड़ रहा है कि फ़ाल ज़हानत, एक्टिव इंटेलिजेंस कितनी अजीम है, और ये कि इस अजीम ज़हानत के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। जब दिमाग इस अजीम ज़हानत के साथ जुड़ता है और साथ मिलकर काम करता है तो ये एक हैरतनाक टूल आला बन जाता है, और इसके बाद ये खुद से अजीम तर मकासद की तकमील का बायस बनता है। जज्बात दिमागी अफ़आल का जिस्मानी रद्द अमल हैं। सवाल, इमोशंस, जज्बात के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सोचूं से ज़्यादा तो जज्बों की कैद में रहता हूं। जिस चीज़ को मैं दिमाग कहता हूं वो महज सोचूं का नाम नहीं, बल्कि उसमें जज्बात और तमाम गैर शऊरी दिमागी जज्बाती रद्द अमल भी शामिल हैं। जज्बात का उभार, इमोशनल राइज, वो नुक्ता है जहां जिस्म और दिमाग मिलते हैं। जज्बात जहन में मौजूद सोचों का वो रद्द अमल है जो जिस्म दिखाता है, या यूं कह लें कि सोचें जिस्म में अपना जो इजहार करती हैं, उस इजहार का नाम है इमोशंस या जज्बात। मिसाल के तौर पर दिमाग में सोच आती है कि सामने मौजूद शख्स मेरा दुश्मन है, मुझ पर हमला करने वाला है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में है। ऐसी सूरत में जिस्म क्या करता है? जिस्म उस सोच के मुताबिक तवानाई को तख्लीक करता है, जिसे हम एक जज्बे का नाम देते हैं, और ये जज्बा है गुस्सा। असल में जिस्म लड़ने की, मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। ये थॉट कि आपको ख़तरा है, जिस्मानी या नफ्सियाती किसी भी किस्म का, उसी वक्त जिस्म सुकड़ जाता है। इसको हम खौफ का जज्बा कहते हैं, जो असल में उस थॉट का जिस्मानी रद्द अमल है। साइंसी तहकीक बताती है कि शदीद जज्बात जिस्म की बायोकेमिस्ट्री तक में तब्दीली का बायस बनते हैं। ये बायोकेमिकल तब्दीलियाँ जिस्म की सतह पर अपना इजहार जज्बात की शक्ल में करती हैं। आपको अमूमन अपने तमाम थॉट पैटर्न्स का शऊर नहीं हो पाता, और अक्सर यही होता है कि आप उन सोचों से उस वक्त आगाह हो पाते हैं जब अपने इमोशंस पर गौर करते हैं। जिस शिद्दत से आप माइंड से आइडेंटिफाइड होते हैं, उसी शिद्दत से आपकी पसंद और नापसंद, आरा और तशरीहात में जज्बाती तवानाई ज़्यादा होती है, चाहे आप इससे आगाह हों या ना हों। अगर आप अपने जज्बात को महसूस नहीं करते, उनसे ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं, तो फिर इसके नताइज जिस्म पर पड़ते हैं बतौर किसी मर्ज़ के। हालिया सालों में बहुत कुछ इस मौजू पर लिखा जा चुका है, इसलिए इसकी तफसील में जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एक मजबूत लाशऊराना जज्बाती पैटर्न, अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न अपना इजहार किसी बैरूनी वाक़े में भी कर सकता है।
مثال کے طور پر میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ جو اپنے اندر بہت سارا غصہ پال کے پھر رہے ہوتے ہیں اور اس سے آگاہ ہوتے ہیں نہ اسے ظاہر کرتے ہیں، وہ اکثر دوسرے غصیلے لوگوں کی زبانی یا جسمانی اٹیک کی زد میں آتے ہیں، اور اکثر تو بظاہر بلا وجہ ہی ان میں غصے کی ترنگیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ جسے دوسرے ایسے لوگ لاشعوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں، اور یہ ترنگیں خود ان کے اپنے اندر موجود خوابیدہ غصے کو جگا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ایموشنز محسوس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا فوکس جسم کے انر انرجی فیلڈ پر مرکوز کریں، اپنے جسم کو اپنے باطن سے محسوس کریں۔ اس سے آپ آسانی سے اپنے اندر موجود ذہانت کو پہچان لیں گے۔ تفصیل میں ہم اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ سوال: آپ فرما رہے ہیں کہ جذبہ سوچوں کا جسم میں اظہار ہے، مگر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کس قسم کی سوچیں پل رہی ہوتی ہیں تو اس کی درست ترین عکاسی جسم میں ہی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسم میں موجود جذبے کو توجہ کا مرکز بنائیں، بلکہ اپنے جسم میں اس کو محسوس کریں۔ اگر سوچوں اور جذبوں میں کسی بھی قسم کا تضاد نظر آئے تو جان لیں کہ تھاٹس جھوٹ ہیں، ایموشنز سچ ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ جذبات آپ کی کوئی حتمی سچائی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کی دماغی حالت کیا ہے، اس کی درست عکاسی انہی جذبات سے ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شعور کی سطح پر ہو رہے تھاٹ پروسیس سے تو ہر کوئی آگاہ ہوتا ہے، مگر تھاٹ پروسیس کا ایک بڑا حصہ ہے جو لاشعور میں ہو رہا ہوتا ہے، جس کو دماغ شعور کی سطح پر جج نہیں کر پاتا۔ مگر جب یہ سوچیں جذبے کا روپ دھارتی ہیں اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس وقت شعوری اور لاشعوری تمام سوچیں اپنا اظہار کرتی ہیں، اور اپنے جذبات کی درست تفہیم سے آپ لاشعوری تھاٹ پروسیس سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ سطح پر موجود سوچوں اور لاشعورانہ دماغی عمل میں تضاد عام سی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لاشعورانہ دماغی عمل کو سوچوں کے طور پر نہ جان سکیں، مگر یہ دماغی عمل جذبے کی شکل میں جسم پر اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، اور جذبے کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جذبے کی نگرانی یا مشاہدہ بھی بالکل ویسے ہی کیا جا سکتا ہے جیسے ہم سوچوں کو دیکھ یا ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے۔ واحد فرق بس اتنا ہوگا کہ سوچیں دماغی عمل ہیں اور سر میں ہی ان کی ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مگر جذبات اپنا اظہار جسم میں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب کوئی ایموشن آپ کے جسم میں اپنا اظہار کرے، اس کو خود پر غالب نہ آنے دے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، بلکہ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کریں۔ ایسا کرنے کی صورت میں آپ وہ ایموشنز نہیں رہ جاتے، بلکہ اس ایموشن کے واچر بن جاتے ہیں، اپنے جذبات کو دیکھنے والے، آبزرونگ پریزنس، لمحے موجود میں موجود جذبوں کو دیکھنے والے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ میں موجود وہ سب جو لاشعور کی تاریکی میں ہے، شعور کے نور میں آ جائے گا۔ سوال: پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جذبات کا مشاہدہ تھاٹس کے مشاہدے سے بھی زیادہ اہم ہے؟ یقیناً۔ ایک عادت کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خود سے بار بار یہ سوال پوچھیں کہ اس لمحے میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوال درست سمت میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن صرف یہ سوال کریں، کوئی تجزیہ نہ کریں، بس مشاہدہ، کیونکہ تجزیہ کرتے ہی تھاٹ پروسیس پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے جسم کے اندر جذبات کی انرجی کو محسوس کریں، اپنے باطن پر دھیان دیں۔ اگر جسم میں کسی بھی قسم کے جذبے کا سراغ نہ ملے تو فوکس کو اور گہرائی میں لے جائیں اور اپنے جسم کے انر انرجی فیلڈ کا مشاہدہ کریں۔ بینگ تک رسائی کا یہی دروازہ ہے، ہستی کے ادراک کا یہی رستہ ہے۔ جذبات عموماً توانا اور طاقتور تھاٹ پیٹرن کے طور پر اپنا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے طاقتور انرجی چارج کی وجہ سے شروع میں لمحے موجود میں یوں رہ پانا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جذبات کو دیکھ سکیں۔ جذبات آپ پر غلبہ پانے کی
کوشش کرتے ہیں اور اکثر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ لمحے موجود میں کامل طور پر حاضر ہیں تو آپ ان جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر حضوری کے فقدان، لیک آف پریزنس کی وجہ سے آپ جذبات سے لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، جو کہ آج کی دنیا میں نارمل بات ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جذبہ عارضی طور پر آپ بن جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات اور تھاٹس کا ایک منحوس چکر شروع ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو توانا کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غذا بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریفک کا شور اگر آپ میں غصہ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور نے ایک خاص پیٹرن تراشا ہوا ہے۔ فرض کریں آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور بچے شور مچانا شروع کر دیں تو وہی پیٹرن خود بخود بیدار ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ جائیں گے۔ اس عمل کو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، جس میں لاشعوری طور پر آپ کا ذہن کسی چیز سے نتھی ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے یہ جذبہ عارضی طور پر تم یوں ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ نے خود کو اس سے نتھی کر لیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تھاٹ پیٹرن جب جذبے کا روپ دھارتا ہے تو وہ خود کو اور بھی بڑا میگنیفائی کر لیتا ہے اور جذبات کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو مزید توانا کرتی ہے۔ اس طرح جس شخص صورتحال کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوا اس سے متعلق سوچوں کو توانا، انرجائز کرتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ اچانک وہ کسی بات پر غصے میں آ گیا اور بالکل ہی کوئی اور شخص بن گیا ہو جسے گویا آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس شخص کے دماغ نے کسی چیز کے ساتھ خود کو نتھی کیا ہوا ہے، اور وہ چیز ہوئی تو لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن خود بخود فعال ہو کر اس پر قابض ہو گئی۔ عموماً آپ کے خیالات اور جذبات کے درمیان ایک دائمی نوعیت کا منحوس چکر قائم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ تھاٹ پیٹرن جذبات کی شکل میں خود کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے تو دوسری طرف جذبے کی وائبریشنل فریکوینسی اس تھاٹ پیٹرن کو تقویت دیتی ہے۔ مثلاً آپ اداس ہیں تو اداسی کا یہ جذبہ دماغ میں ساری مایوس سوچیں لے کر آتا ہے۔ یہ مایوس سوچیں اداسی کے جذبے کو اور مضبوط کرتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور وقتی طور پر آپ نہیں رہتے بلکہ وہی جذبہ بن جاتے ہیں جنہیں سوچوں نے جنم دیا تھا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی جذبات ہیں وہ اصل میں ایک ہی جذبے کا اٹوٹ انگ ہیں، اور وہ ایک جذبہ ہے اس آگہی سے محرومی کہ آپ اپنے نام اور شکل و حیت سے بلند تر کوئی چیز ہیں۔ یہ ہماری لغت کا ستم ہے کہ ہم اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ خوف اس کا قریب ترین مترادف ہے، اگرچہ خوف صرف مسلسل خطرے کے احساس کا نام ہے، جبکہ اس جذبے میں انتہائی ناکاملیت اور راندہ درگاہی کا گہرا احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے درد، پین کی اصطلاح استعمال کی جائے، جو اسی جذبے کی طرح ہی ناقابل امتیاز و ناقابل تعین ہے۔ ذہن کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ایموشنل پین، جذباتی درد کے خاتمے کے لیے لڑتا ہے، اور یہ جو دماغ مسلسل سرگرم ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، مگر اس سرگرمی کے ذریعے سے بھی دماغ بس یہ کرتا ہے کہ ایموشنل پین کو عارضی طور پر نقاب پوش کر دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ درد سے رہائی کے جتنے زیادہ جتن کرتا ہے اتنا ہی زیادہ درد تخلیق ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کبھی اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی یہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ خود کوئی حل ڈھونڈ لیں، کیونکہ داخلی سطح پر دماغ مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے بلکہ خود مسئلے کا حصہ ہے۔ آپ تصور کریں نا کہ ایک پولیس چیف ہے جو آتش زدگی کے کسی مجرم کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ وہی پولیس چیف ہے جس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ کیا ایسا مجرم کبھی پکڑا جا سکتا ہے؟ دماغ سارے درد خود ہی تو تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کے حل ڈھونڈنے نکلتا ہے۔
क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? हरगिज नहीं। आप कभी दर्द से आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आपका एहसास ज़ात दिमाग के साथ नत्थी है। इसी को अना कहते हैं। जो ही आप इस हकीकत को जान लेते हैं कि पेन से रिहाई दिमाग का मसला ही नहीं बल्कि वो इस मसले की जड़ है, तो अब वजूद के तख्त पर मौजूद दिमाग का कब्जा छुड़ा लिया गया। अब बीइंग या हस्ती तख्त नशीन है और अब आप अपनी असली हालत में हैं। मुझे पता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा। सवाल मैं पूछना चाहता था, मस्बत जज्बात जैसे मोहब्बत, मुसर्रत, इनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? अगर आप दाखिली तौर पर हस्ती से मुंसलिक हैं तो जिन जज्बात की आपने बात की है ये आपकी फितरी हालत का अटूट अंग हैं। ये आपकी हस्ती से नाकाबिल जुदा हैं, इनसेपरेबल हैं। आम इंसानों की ज़िंदगी में गहरे सुकून, इंतहाई मोहब्बत और शदीद मुसर्रत के बस मुख्तसर से ही लम्हात होते हैं। वो लम्हात जब सोच की मुसलसल बह रही नदी के बहाव में कोई वक्फा आता है, जब हमादम जहनी शोर में खामोशी का वक्फा पैदा होता है। लोगों की अजीम अक्सरियत वो है जिनकी पूरी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात शाज़ ही आते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात की वजह कोई हादसा बनता है कि जब हादसा दिमाग को सुन्न और मुकम्मल खामोश करके सकूत पैदा कर देता है। बसा औक़ात दिमागी शोर के दरमियान ये वक्फा किसी इंतहाई हसीन नज़ारे से एक्टिव हो जाता है या इंतहाई ख़तरे की सूरत हाल में ये वक्फा तख्लीक हो जाता है। इस वक्फे के दौरान इंसान की बातनी दुनिया एकदम से साकित हो जाती है और इसी सकूत से इंतहाई लतीफ़ मगर शदीद मुसर्रत की लहरें उभरती हैं जिसमें आप मोहब्बत और सुकून महसूस करते हैं। अमूमन ऐसे लम्हात कलीलुल मियाद होते हैं क्योंकि दिमाग जल्दी से अपनी शोरीली सरगर्मियों को फिर से चालू कर देता है जिन्हें हम सोचों के नाम से जानते हैं। मोहब्बत, मुसर्रत और सुकून उस वक्त तक नशो नुमा नहीं पा सकते जब तक आप खुद को दिमाग के गलबे से आज़ाद नहीं करा लेते। लेकिन ये बात जहन में रखें कि इन एहसासात को मैं जज्बात का नाम नहीं देता। मेरी नज़र में इनकी अकलीम जज्बात से कहीं आगे है। कहीं गहरी सतह पर ये एहसास मौजूद होते हैं। अगर जज्बात को कॉन्शियस लेवल पर आप देखने के काबिल हो जाएं तो उसके बाद ही ये अगला स्टेप आता है। फिर कहीं जाकर आप महसूस करेंगे कि इनसे मावरा क्या कुछ आपके लिए मौजूद है। उस वक्त तक तो आप दिमाग और जज्बात के विशियस सर्कल में ही घूम रहे हैं। दिमाग जज्बों को तवानाई दे रहा है, जज्बे दिमाग को एनर्जी दे रहे हैं और बीइंग अपनी हकीकत तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। इमोशन का लफ्जी मतलब है खलल, खलफिशार। अंग्रेजी लफ्ज़ इमोशन का माखज़ लातीनी लफ्ज़ इमोवियर है जिसका मतलब है परेशान हो जाना, मुस्तरब हो जाना। मोहब्बत, मुसर्रत और सुकून हस्ती की, बीइंग की गहरी हालतें हैं, या यूं कह लें कि इस हालत के 3 पहलू हैं जब आप हस्ती के साथ अंदर की सतह पर जुड़ जाते हैं। और इसीलिए बाकी हालतों के बरक्स इन हालतों की कोई मुतज़ाद हालत नहीं हो सकती। वजह यह है कि ये एहसासात दिमाग से मावरा किसी आलम से फूटते हैं। दूसरी तरफ जज्बात चूँकि सनवियत ज़दा दिमाग की पैदावार हैं, इसलिए उन पर कानून तज़ाद लागू होता है। इस कानून का सादा सा मफहूम यह है कि आप अच्छाई को बुराई के बग़ैर नहीं समझ सकते। इसलिए अनइनलाइटेंड और माइंड आइडेंटिफाइड हालत में बसा औकात वक्ती लज्जत को गलत तौर पर मुसर्रत का नाम दे दिया जाता है। लज्जत का माखज़ हमेशा आपसे बाहर की कोई चीज़ होती है, जबकि मुसर्रत आपके अंदर से फूटती है। लज्जत की एक खसूसियत ये है कि एक चीज़ जो आपको आज लज्जत दे रही है वही हो सकता है कल आपको दर्द दे या आपका साथ छोड़ जाए और उसका चला जाना आपको गम दे।
اور جسے عموماً ہماری دنیا میں محبت کہا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کا لذت انگیز تجربہ اور ابھار ہے، مگر اس محبت کے ساتھ چمٹے رہنا ہماری لت بن جاتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن جس کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایک لمحے میں نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے محبت کے تعلقات ابتدائی احساس سے بشاشت و لذت کے خاتمے پر محبت اور نفرت کے درمیان معلق رشتے بن جاتے ہیں، جس میں اٹریکشن اور اٹیک، دلچسپی اور عداوت، دلکشی اور نفرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حقیقی محبت آپ کو کبھی پین نہیں دے سکتی، درد نہیں دے سکتی۔ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ اچانک سے نفرت میں نہیں ڈھل جاتی، نہ ہی حقیقی مسرت کبھی غم میں ڈھلتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ روحانی بیداری سے پہلے بھی حقیقی مسرت، محبت اور گہرے اندرونی سکون کی جھلکیاں محسوس کر سکتے ہیں، وہ حالتیں کہ جو انتہائی سکوت کا نام ہے، مگر زندگی جن میں تھر تھراتی رہتی ہے۔ مکمل روحانی بیداری سے مراد ہے خود کو دماغ سے مکمل طور پر آزاد کر لینا۔ حقیقی مسرت، شدید محبت اور گہرا اندرونی سکون آپ کی حقیقی فطرت کے ہی پہلو ہیں۔ یہ حقیقی فطرت دماغ کی دھند میں لپٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ نارمل عادتی تعلقات میں بھی بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب کسی زیادہ جینون یا حقیقی شے کی موجودگی کی وجہ سے آپ حضوری کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ صرف جھلکی ہوگی جو دماغ کی مداخلت کے بعد فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیمتی چیز آپ کے ہاتھ لگی تھی اور کھو گئی، یا پھر آپ کا دماغ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ بس وہ سب وہم تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ وہم تھی، نہ ہی آپ نے اسے کھویا ہے۔ یہ تو آپ کی حقیقی حالت کا حصہ تھی، جسے دماغ دھند میں چھپا تو سکتا ہے، فنا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ بادل جتنے بھی گہرے ہو جائیں وہ سورج کو چھپا سکتے ہیں، مگر اسے فنا نہیں کر سکتے۔ سورج بادلوں کے پیچھے ہمیشہ موجود ہوگا۔ سوال: مہاتما بدھا کہتے تھے کہ درد یا آلام خواہش یا تمنا سے پھوٹتے ہیں، اور یہ کہ درد سے آزادی کے لیے ہمیں خواہشوں کے پر کاٹنا ہوں گے۔ خواہشیں سالویشن، نجات کی راہ ڈھونڈتے، ظاہری چیزوں میں تشفی تلاش کرتے دماغ ہی کا نام ہے، جو وہ ہستی کی حقیقی مسرت کے متبادل کے طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جب تک کہ میں میرا دماغ ہوں، میں انہی خواہشوں ہی کا نام ہوں۔ وہ ضرورتیں، وہ تمنائیں، وہ مجھ سے منسلک چیزیں اور کراہتیں، ان کے بغیر یہاں کوئی میں نہیں سوائے محض ایک امکان کے، ایک تشنہ امکان، ایک بیج جو ابھی پھوٹا نہیں ہے۔ اس حالت میں خود آزاد ہونے اور روحانی بیداری کی میری خواہش، اس حالت میں خود آزاد ہونے اور انلائٹنمنٹ کی میری خواہش بھی محض ایک اور تمنا ہے جو مستقبل میں مجھے پورا کرے گی، زندگی کو بھرپور کرے گی۔ اس لیے تمنا سے آزادی نہ ڈھونڈیں، نہ ہی روحانی بیداری کو، انلائٹنمنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس لمحے موجود میں موجود رہیں، حاضر باش، الرٹ، دماغ کا مشاہدہ کرنے والے۔ بدھا کے قول سنانے والے کی بجائے خود بدھا بن جاؤ، وہ بیدار شخص بن جاؤ جو لفظ بدھا کا لفظی مطلب ہے۔ مدتوں سے انسان درد کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، تب سے کہ جب سے وہ عظمت انسانی کے مقام سے گرا ہے، جب سے وہ وقت اور ذہن کی اقلیم میں داخل ہوا ہے، اور جب سے اس نے ہستی کی آگہی کھوئی ہے۔ اب انسان اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ خود کو ایک اجنبی کائنات میں لا یعنی جزو کے طور پر دیکھتا ہے، وہ لا یعنی جزو کے جو ماخذ حقیقی اور ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔
जब तक आप अपने दिमाग से नत्थी हैं, पेन, दर्द का होना नागुज़ीर है। रूहानी ज़बान में कहूँ तो जब तक इंसान लाशऊर की सतह पर जीता रहेगा, दर्द उसका मुकद्दर रहेगा। यहाँ दर्द से मेरी मुराद है जज्बाती दर्द, जो कि जिस्मानी दर्द, जिस्मानी बीमारियों की भी असल वजह है। पछतावे, नफ़रतें, खुद तरहमी, एहसास गुनाह, गुस्सा, डिप्रेशन, हसद और हत्ता के मामूली सी बेचैनी, ये सब दर्द ही की शक्लें हैं। और लज्जत या खुशी के जज्बात भी अपने अंदर दर्द का ही बीज रखते हैं। ये नाकाबिले इलहदगी मुतज़ादात हैं जो टाइम में, वक्त में अपना इजहार करते हैं। खुशी या लज्जत के हसूल के लिए नशा करने वाला शख्स आर्जी तौर पर खुशी का जज्बा महसूस करता है, लेकिन जो ही नशे का असर टूटा तो खुशी दर्द में ढल जाती है। बहुत से लोग होंगे जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये जानते हैं कि कैसे आसानी से और लम्हों में करीबी तरीन ताल्लुक ज़रिए लज्जत से ज़रिए दर्द में ढल जाते हैं। बड़े तनाजुर में देखें तो साफ नज़र आएगा कि मनफी या मस्बत दोनों सिरे ही एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ही अंदरून में मौजूद दर्द का हिस्सा हैं, जो दिमाग से नत्थी शऊर की अनाई हालत से जुदा नहीं हो सकता। दर्द की दो सतहें हैं, दर्द जो आप लम्हे मौजूद में तख्लीक कर रहे हैं, और दर्द जो माजी से ताल्लुक़ रखता है मगर आपके दिमाग और जिस्म में अभी तक जिंदा है। मौजूदा लम्हे में दर्द की तख्लीक से रुकना और माजी के दर्द को तहलील करना, ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर मैं अगले अबवाब में बात करूँगा। ये था पावर ऑफ नाउ अज़ एकहार्ट टोले का तारुफ और पहला चैप्टर। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे पावर ऑफ नाउ का दूसरा चैप्टर, जिसका मौजू है दर्द और गम से निजात की वाहिद राह है कॉन्शियसनेस। अगली एपिसोड्स को पर वक्त सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इत्तला दी जा सके।